अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर मुदस्सिर ने भेजी है हमें, तो चले आए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी, तो वो कहते हैं, मेरी भी एक आप बीती है जो आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। दिसंबर की एक सुबह मैं अपने पास आए कुछ मेहमानों के साथ मसरूफ़ था कि मुझे एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ मेरे एक बहुत प्यारे ताल्लुक़ वाले शरीफ साहब, जो कि ना सिर्फ मेरे साथ बहुत बेतकल्लुफ़ भी हैं, हालांकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं और मुझे मुदस्सिर पुत्र ही कहते हैं, लेकिन इनका मेरा रिश्ता दोस्ती के करीब करीब है। इसकी वजह उनकी सादा तबीयत और दिल की सच्चाई है। शरीफ साहब चंद एकड़ के ज़मींदार होने के साथ साथ मांदरा भी हैं। मांदरा लफ्ज़ से कई कारीन नावाकिफ़ होंगे। बताता चलूँ कि सांप बिच्छू के काटने का दम करने वाले को मांदरा कहते हैं। देहात में लोग आज भी सांप बिच्छू के काटने पर मांदरों के पास जाकर दम करवाते हैं, इस जहर का देसी इलाज करवाते हैं और अल्लाह के करम से शिफा पाते हैं। मेरे हेलो कहने पर शरीफ साहब बोले, मुदस्सिर पुत्र, घर में ही हो ना? मैंने कहा, जी बिल्कुल, घर ही हूँ मैं, सब खैर तो है ना? तो वो बोले, सब अल्लाह का फ़ज़ल है, तू बस घर रहना, मैं किसी को लेकर 1 घंटे तक तेरे पास आ रहा हूँ। ये कहकर साथ ही उन्होंने कॉल कट कर दी। मैंने इस 1 घंटे में मेहमानों को फारिग किया। आखिरी बंदा रवाना होने ही लगा था कि शरीफ साहब मेरे घर पहुंच गए। उनके साथ एक मर्द और एक औरत थे। सलाम दुआ और हाल अहवाल के बाद मैंने सवालिया निगाहों से शरीफ साहब की तरफ देखा। वो बोले कि मुदस्सिर पुत्र, ये दोनों आज सुबह मेरे पास आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि सांप ने काटा है या बिच्छू ने? तो कहते हैं कि ना सांप ने काटा है ना बिच्छू ने। फिर इन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई, तो मैं समझ गया कि ये मामला तुम्हारे मतलब का है, तो इनको लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। ये कहकर शरीफ साहब खामोश हो गए। मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो मेरी तरह खामोशी से शरीफ साहब की बात सुन रहा था, तो उन्होंने खंगार कर गला साफ किया और बोले कि मैं आपको सारी बात तफसील से बताता हूँ। मेरा नाम रब नवाज है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्होंने साथ बैठी खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमसे जुड़ी परेशानी हमारे दादा अब्बा के वक्त से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब मेरे दादा अब्बा की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी कि मेरे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया। हुआ इस तरह कि दादा अब्बू एक गांव में रहते थे और एक ज़मींदार के यहाँ उनके जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अब्बू का घर गांव से थोड़ा हट कर था। घर के इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड थे। एक दिन इस ज़मींदार ने एक बीमार भैंस तोहफे में मेरे दादा अब्बू को दे दी। दादा दादी ने इस भैंस की खूब सेवा की। अल्लाह का करम हुआ, वो भैंस ठीक हो गई। भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। घर में दूध की और घी की फरावानी हो गई थी। इन दिनों कोई भी दूध नहीं बेचता था, सब दूध बेचना गुनाह समझते थे। हुआ इस तरह कि एक दिन जब दादी दूध निकालने गई तो भैंस ने एक कतरा भी दूध ना दिया। दादी बहुत हैरान हुई, लेकिन शाम को दूध निकाला गया और भैंस ने दूध दे दिया। अगले दिन सुबह फिर दूध नहीं निकला। दादा दादी शक में पड़ गए कि रात को शायद कोई चोरी से दूध निकाल जाता है। उस रात दादा ने रात जागते गुजारी और दादा का शक बिल्कुल सही निकला। सहर से पहले दादा ने भैंस के बोलने की आवाज़ सुनी। दादा अब्बू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ ख़त्म हो रहा था। दादा अब्बू ने भैंस के पास गौर से देखा तो उन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नज़र आ रहा था। दादा अब्बू थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि वो नौजवान मुँह लगाए भैंस का दूध पी रहा था। दादा अब्बू ने गुस्से से उसे ललकारा। दादा अब्बू की आवाज़ सुनते ही वो नौजवान चौंक कर पीछे हट गया और उठकर सर पर दौड़ लगा दी और घर की दीवार पर लांग गया। दादा अब्बू के लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। खैर, दादा अब्बू ने सोचा कि सुबह देखूंगा और सुबह उठकर ज़मींदार को बताऊंगा, गांव से उस बंदे को ढूंढ कर लाऊंगा। दादी भी आवाज़ सुनकर उठ चुकी थी। दादा ने सारी बात उन्हें बता दी। वो बोली, अच्छा जाने दो, किसी भूखे का पेट भर गया होगा, यही बहुत है। सारी रात जागने की वजह से दादा अब्बू की तबीयत कुछ बेहतर ना थी। तबीयत की ख़राबी की वजह से दादा अब्बू ज़मींदार के घर ना जा सके और काम से छुट्टी कर ली। उस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खड़की। दादा अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा था। दादा अब्बू ने उसे पहचान लिया कि ये सुबह वाला ही नौजवान है, मगर इसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादा अब्बू की ज़ुबान बंद कर दी थी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला कि मैं एक परदेसी हूँ, कुछ दिन इधर रहने आया हूँ। मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ। मैं इसकी उजरत देने आया हूँ।
میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے 2 گنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں۔ آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادا کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے، اور یہ 1 سکہ اور اس بات کو راز رکھنے کے لیے۔ یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا، اور واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمکتے سکے اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ سن رہی تھی، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ آؤ۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور صبح واپس گھر۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے دادا کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خیرات دی۔ جوگی دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا، اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی، روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ لے کر آ گئیں۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دادی جو پاس کھڑی تھی اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا، پتر، تیرے علاوہ گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس کا نام بتائے تو میں اس کو بھی دعا دوں۔ دادی بولی، میں، میرا بیٹا اور میرے شوہر۔ جوگی بولا کہ پتر، تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر میں، تیرے گھر کے علاوہ؟ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے، میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادھی تھیں پریشان ہو کر بولی، اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے، مگر ہمارے گھر نہیں رہتا وہ۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا، وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا، وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جھاڑیوں میں چھپے رہیں، اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چالاک جوگیوں کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادا کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں، اور اپنی عمر پوری کر کے روح بدلنے پر قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا تھا۔ بہت سے جوگی کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینہ کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے ہیں اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب کچھ اگلوا چکے ہیں، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ میں جب جاؤں گا تو تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا، اور یہ کپڑا جیسے ہی تمہیں کوئی آواز آئے اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا، تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کے بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام پر چلے جانا، اب یہاں تمہارا رہنا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی اور پریشانی سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ سرخ رنگ کا رومال تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔
مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا ابو کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا، میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں گئی، جوگی بابا کو پکڑا دی بھینس کھول کر، وہ انہوں نے وہاں پر خود ہی باندھ دی۔ آپ بھی جوگی بابا کو مل لو۔ مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے جوگیوں نے دروازے پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادا ابو جو آج بھی زمیندار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے، انہوں نے دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے دور چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کر سزا دلوا دوں گا کہ تم پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو اور پھر پکڑتے ہو اور ان کا معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چلاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بہکاوے میں؟ آج وہ جب دودھ پینے نہیں آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں اور وہ روح بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سرے پر پہنچا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑ کر رکھ دیا۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سا نکال کر دادا ابو کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کی آگے ایک اولاد سے زیادہ کوئی اولاد ہوگی۔ یہ سلسلہ تیری 7 نسل تک چلتا رہے گا۔ دادا ابو نے یہ سن کر تحمل سے کہا، تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو؟ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ دادا ابو نے دادی سے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کوئی سراغ کا نشان نظر نہ آیا۔ جمعے والے دن دادا ابو نے فجر کی نماز ادا کی اور شیشم کے درخت کے پاس چلے گئے۔ وہاں ادھر ادھر دیکھا تو درخت کے پاس ایک کافی کھلا سوراخ نظر آیا۔ دادا ابو نے اس سوراخ میں بھینس کا دودھ ڈال دیا جو وہ گلاس بھر کر ساتھ لائے تھے۔ دودھ گرتے ہی سوراخ میں سے عجیب سی بنبناہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ دادا ابو جو حیرانی اور خوف سے یہ آوازیں سننے میں مصروف تھے، بھول گئے کہ نوجوان نے ان کو کیا کہا تھا کہ جب آواز آئے تو کپڑا سوراخ پر ڈال دینا۔ اسی لمحے اچانک سے کالے بھوڑ سینکڑوں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلنے لگے۔ جب کافی دیر بھوڑ نکلنے کے بعد ان کی رفتار اور تعداد میں کمی آنے لگی تو دادا جو بہت خوفزدہ ہوئے کھڑے تھے، چونک کر وہ کپڑا سوراخ پر پھینک دیا۔ کپڑا پھینکنے کی دیر تھی، بھوڑ نکلنا اور بنبناہٹ کی آواز آنا یکدم بند ہو گئی۔ دادا ابو نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اوپر کی طرف دیکھا کہ بھوڑوں کا خول ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح دن چڑھے دادا ابو ہمت کر کے دوبارہ شیشم کے درخت کے پاس گئے۔ کپڑا وہیں پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کپڑا اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے تھے اور سوراخ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خوشی خوشی کانپتے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے اٹھائے اور گھر کی راہ لی۔ مختصر یہ کہ دادا ابو نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہا سچ ثابت ہوا، دادا ابو کو کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کے جوان ہونے پر دادا ابو نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ ان کی شادی کی، پھر میں پیدا ہوا۔ جب میں سمجھدار ہوا، شادی کے لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی کبھی سنایا کرتے تھے جب وہ موڈ میں ہوا کرتے تھے۔ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، بہت علاج کروائے، اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادا پر جو عمل کیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپیہ پیسہ کی کمی نہیں ہے، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں۔ میرے ایک منشی شریف صاحب کو جانتے تھے، انہوں نے ان کا بتایا۔ انہوں نے پوری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور اب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چپ ہو گئے۔ میں کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سننے میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز روز نئے اور دلچسپ واقعہ سننے کو ملتے تھے، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ناشتہ کریں، چائے پئیں، پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ، ان کے دادا دادی کے نام وغیرہ اور ان کے خاندان کے نام لکھ لیے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران میں اس سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کیا کہ محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں
کہ آپ کے دادا جی نے آپ کے ابو کو جو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنے حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پر کوئی سحر نہیں ہے، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پر بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کوئی سحر کا اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا ابو کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کے دادا دادی پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھے، آگے ان کی اولاد میں آپ بھی اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھر ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا ایک علاج بتا دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اور اولاد سے نواز دیں گے۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملے۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، میری بیگم امید سے ہے۔ 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائیاں اور تحائف لے کر تشریف لے آئے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا۔